کو दुनिया का पालनहार परवरिश करने वाला। तो अल्लाह, विष्णु मीन्स अल्लाह, यश मीन्स अब्द, बंदगी करना। तो अब्द और अल्लाह को मिला ये क्या बनता? अब्दुल्लाह। विष्णु यश अब्दुल्लाह के जरिए सोमती यानी था सोमवती के कोख से, यानी सोमवती को अरबी में क्या बोलते हैं? आमिनतुन, अमन वाली। सोमवती का मतलब अमन वाली अरबी में आता है आमिनतुन। अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम आमिना, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके चचा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ये अबू तालिब, जिनकी परवरिश में आप 40 साल तक रहे। ये नौजवानों पता होना चाहिए वक्फ बिल क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स देयर आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जरिए से आपके कुछ हुकूक लिखे गए हैं। जलसों से मुआशरे का इस्लाह सिर्फ नहीं होगा, इससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आपको उस पर अमल करना होगा। सिर्फ मस्जिद तामीर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है। उन मसाजिद को नमाजों के जरिए से आबाद कीजिए, दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, तब जाकर वो चीजें कामयाब होती है। आलीशान मस्जिद, मदरसा या आलीशान कोई बड़ा काम कर लेने से समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसको जमीन पर लाने की सख्त जरूरत है। यानी जमीनी सतह पर उसको अमल में लाइए, वजूद में लाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी छोटी कोशिश भी रब्बे जुल जलाल को पसंद आ जाती। मेरे भाइयों, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा कि देखिए, शंबल गराम दुख्य सबराहमणय सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हमारे नबी के पवित्र तरीन पैदाइश का चर्चा आपकी किताब में है। वो बोला, मौलाना ये तो आप तर्जमा कर रहे हैं। हमने कहा कि डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय इज अ प्रोफेसर इन संस्कृत ऑफ PHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, MA किए हुए थे संस्कृत में। हमने कहा उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में, इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कहा है कि यह मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो इस पूरी जगत में, यानी पूरी ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति है तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जिस पर ये फिट आता है। क्यों? क्योंकि अमन की जगह मक्का के अलावा किसी को नहीं कहा जाता ऑथेंटिक किताब में। और अल्लाह के नबी का घराना जो है बनी हाशिम ऊंचा खानदान है, कबीला कुरैश है, माँ का नाम आमिना है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। ये पूरा फिट आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन साहब खुशी मनाइए, हमारे नबी का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में। मैं मानता हूँ कि आप श्री राम, उन्होंने कहा, फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते। हम श्रीमद् भगवत गीता कई मर्तबा पढ़ते। फर्क ये है कि आज के जमाने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा? बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं? बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सईश एक एक विरदय कैव एक वनस्मयो विक्षवीड़या, परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, यही कंफर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूं, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूं और सुनना चाहता हूं, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता है। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं।
عمل نہیں کرتے تو اس کو بدلتے نہیں ہیں. اسی لیے آپ کے یہاں یہی پرابلم ہے کہ یہ دھارمک شاستروں میں کچھ اور لکھا ہے اور آپ کے لوگوں میں چلن کچھ اور کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا. ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں مولانا ایک ہی بات تو ہے, چلیے دیوالی میں شریک ہو جائیے, ہولی میں شریک ہو جائیے, چھٹ میں شریک ہو جائیے. کسی بھی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہبی تہوار میں اغیار کے ناٹ الاؤڈ, صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے, نہیں شریک ہو سکتے. ہمارے گاؤں سماج کی ماتائیں چلی جاتی ہیں چھٹ میں شریک ہونے کے لیے, دیپاولی میں شریک ہونے کے لیے, ان کے مذہبی تہوار میں نہیں شریک ہو سکتے. البتہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو جائیے ضرور, کوئی پریشانی میں ہے سماج کے اندر, سناتن دھرمی ہو کہ جین ہو کہ بودھ ہو کہ کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, ان کی مدد کیجیے, ان کی پریشانی میں ساتھ ہو جائیے ان کے. اگر ان کی بیٹی کی شادی ہے, ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کیجیے. سول سوشلسٹ بننے میں کوئی گناہ نہیں, ان کے ساتھ معاملات کیجیے, خرید و فروخت لین دین کیجیے آپ ان کے ساتھ میں, اچھی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پیش آئیے. آپ کے پڑوس میں ہے تو آپ کی زبان سے آپ ان کو تکلیف مت دیجیے, لیکن مذہبی عمل میں, ان کے عبادات میں you are not allowed according to the Islamic Sharia, because Islam doesn't permit you to participate in the disbeliever and misconceptions prayer. ان کی دعا میں, ان کی عبادت میں, ان کی بھکتی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا کہ آپ کے یہاں اسی لیے آپ کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے یہاں, چونکہ آپ کی کتابوں کے طرز بدل جاتے ہیں. شری رام چندر جی پہ 2 کتابیں لکھی ہوئی ہے, رام چرتر مانس تلسی داس رامائن جو رام چرتر مانس تلسی داس نے لکھی تھی, اور والمیکی رامائن نے جو شری رام چندر جی پہ رامائن نے کی, رتناکر والمیک نے. ہم نے کہا کہ دونوں کے اندر فرق ہے, اور ہمارے قرآن میں فرق نہیں ہے الحمدللہ. کوئی بھی قرآن پڑھ لیجئے آپ, انڈین قرآن پڑھ لیجئے, بنگلہ دیشی قرآن پڑھ لیجئے, سری لنکن قرآن پڑھ لیجئے, افغانی قرآن پڑھ لیجئے, مطلب وہاں کا قرآن الگ نہیں ہے, یعنی اس دیش کا قرآن پڑھ لیجئے آپ کوئی بھی قرآن پڑھ لیجئے, ایک نقطہ ایک زبر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. 1458 سال سے جو جس شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے چلا آیا, آج تک اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا. اگر بدلو گے اس قرآن کے سسٹم کو تو تباہی آئے گی, آئی تباہی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں تو آج کی تاریخ میں کیا ہوگا. ہم نے کہا کہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے, وحی ہوتی ہے, تب جا کر کوئی بات پیش کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. انہوں نے کہا کہ مولانا ذرا فائدہ بتا دیجئے, آپ کے اسلام میں تو یہی ہے, ٹوپی پہنو, لمبی لمبی داڑھی رکھو, تسبیح ہاتھ میں لمبی لمبی بڑی بڑی تسبیح گنو, یا پھر اذان دو, نماز پڑھو. آپ کے یہاں کہیں پر ٹیکنالوجی پہ بات نہیں ہوتی, آپ کے یہاں اسلام میں کہیں پر ماڈرنائزیشن پہ بات نہیں ہوتی, عورت کی ترقی کے اوپر بات نہیں ہوتی. وہی عورت کے لیے پردہ, وہی عورت کے لیے گھر, وہی عورت کے لیے حجاب. ہم لوگ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دھرم سے اٹھ کر دنیا میں ترقی پیدا کرو, ترقی حاصل کرو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا محمد کو, ان کی شریعت کو چھوڑ کر آگے قدم بڑھاؤ تو اچھا ہوگا. ہم کہتے ہیں ان کو, ہم نے کہا کہ آپ کی تو غلط سوچ ہے محترم. کوئی چیز, یہ قرآن اللہ کے نبی کی شریعت صرف ابھی کے لیے نہیں, یا اب سے پہلے صحابہ کے لیے نہیں تھی, بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے بھی نہیں, بلکہ اس پر عمل کریں گے تو قیامت کے بعد بھی, مرنے کے بعد بھی کام والی چیز, آنے والی چیز ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگزامپل سیٹ کیجیے. ہم نے کہا کہ اچھا یہ ٹوپی پہنتے نا, یہ ٹوپی, ہم نے کہا سنت ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں, کسی بھی اسٹوڈیو میں بیٹھیے, ایک سے ایک سالم اینکر بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے اپنے پیترے میں گھسائے گا. آپ بچنے کے لیے گول مول جواب مت دیجیے. جو لوگ جاتے ہیں سینہ تان کر کہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی کی سنت ہے. اس کے بعد اگر آپ کو نالج ہے تو آپ دنیاوی فوائد بتا دیجیے. ہم سے کسی یوٹیوبر نے سوال کیا
مولانا ٹوپی پہننے کی کیا فضیلت, یہ کیا فائدہ آپ جو بتا رہے. ٹوپی تو آپ کے کٹر اسلام کے شعار میں سے آتا. ہم نے کہا کہ وہ تو ہے, وہ تو سنت ہے, لیکن یہ جو ٹوپی جو آدمی اوڑھتا ہے اس میں دنیا کی ایک بہت بڑی بیماری سے بچانے کا بھی ایک راستہ ہے. وہ بلا کون سا؟ ہم نے کہا تحقیق کیجئے. یہ ٹوپی آج تک شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا. یہ ٹوپی جو ہم لوگ اوڑھتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ جب گرمی ہوتی, بہت تیز شدت کی گرمی ہوتی ہے, تو گرمی میں آدمی کو لو لگ جاتا ہے, اور لو کسی کو سختی زیادہ لگ جائے, یہ بہت خطرناک بیماری, جلدی کسی کو لگتا نہیں, لیکن اگر لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. تو اس لو سے بچنے کے لیے گرمی کے مہینے میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ عموماً سر پر کپڑا باندھ لیتے ہیں. آپ اتر پردیش جائیں گے تو زیادہ دکھے گا. سفید رومال رکھیں گے, منہ میں ایسے لپیٹ لیں گے, صرف آنکھ یا صرف منہ تھوڑا سا دکھتا ہے, منہ میں لپیٹ لیتے. کیوں لپیٹتے ہیں بھائی؟ گرمی بدن میں لگتی, سر پر کیوں گرمی لگ رہی؟ اس لیے سر کو لو سے بچاتے ہیں. ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے, میڈیکل ریسرچ ہے, میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے کہ اگر یہ لو جب آدمی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ لو سب سے پہلے کون سی جگہ پر حملہ کرتا ہے؟ پیر پہ, ناک پہ, کان پہ, انگلی پہ, کمر پہ, پیٹھ پہ, کہاں پہ؟ نہیں, یہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس حصے پہ, یہاں. یہ حصہ یہاں پر ہے اصل میں. یہ حصہ بہت کمزور ہوتا, وہ اسی جگہ پر, یہاں پیچھے حصے میں, اس جگہ پر لو سب سے پہلے حملہ کرتا ہے. جس کو یہاں زیادہ, یہاں اگر حملہ کرے, وہ یہاں لو لگ جائے تو وہ انسان کبھی بھی زندہ نہیں بچ سکتا ہے. ہم نے کہا کہ اب آپ لو سے بچنے کے لیے گمچھا لپیٹتے ہو, اب اس لو سے بچنے کی کوئی دوائی ہے؟ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے کہ اگر شدت کی لو لگ جائے تو آپ نہیں بچ سکتے, ڈیفینیٹلی یو ول ڈائی, ضرور آپ مریں. لیکن اس لو سے بچنے کا راستہ ڈاکٹر سے پوچھو, وہ کہے گا کپڑا لپیٹ لیجیے. ڈاکٹر کہہ رہا کپڑا لپیٹ لیجیے. ہمارے نبی 1450 سال پہلے بتا کر کے گئے ہیں کیا؟ ٹوپی. اور ڈاکٹر نے کہا کہ جو آدمی کیپ, ٹوپی استعمال کرتا ہے, جو آدمی پگڑی استعمال کرتا ہے, اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری لگ نہیں سکتی. ہم نے کہا یہ ہمارے نبی کی سنت. صرف سنت نہیں ہے گدھا آدمی, بلکہ اس سے بہت خطرناک بیماری سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. ہمارے نبی سے کوئی بڑا سائنسداں ہو سکتا؟ ہم نے کہا یہ ہے فائدہ. لات مارتا ہوں تمہاری تمہارے سائنس اور تمہارے ٹیکنالوجی کو. قیامت کی صبح تک ہمارے نبی کی ٹیکنالوجی کا سامنا نہیں کر سکتا. ایک میسج یہاں سے بھیجنا ہو سعودی عرب تو واٹس ایپ کا سہارا لیتے ہو, لیکن حضرت عمر فاروق نے ایک آواز لگائی تھی, یا ساریہ الجبل, تو چند سیکنڈ تو نیٹ کا سہارا لے کر میسج بھیجتے ہیں نا. انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج نہیں بھیج سکتے, ٹیلی گرام نہیں کر سکتے, ای میل نہیں بھیج سکتے. ہمارے صحابہ کی زندگی میں, ہمارے نبی کے عاشقوں کی زندگی میں ایسے ایسے وجود موجود ہے کہ بنا ٹیکنالوجی, بنا سائنس کے آواز یہاں دیتے, 5,05,000 کلومیٹر وہاں پر آدمی بیٹھا ہوا سنتا ہے ان کی آواز کو. آج کی ٹیکنالوجی پر لات مارتا ہو تمہارے, چلے گئے آسمان پر تو بڑے اتراتے ہو کہ بھی we have reached at the moon, ہم آسمان پر پہنچ گئے. ہمارے نبی زمین پر بیٹھ کر اس چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں جس پر تم پہنچ کر گرو کرتے ہو. ہمارے نبی نے 2 ٹکڑوں میں بانٹا. ہمارے نبی تو 7ویں آسمان تک گئے. بتائیں امریکہ والا کون سا جہاز 7ویں آسمان پر پہنچا؟ پہلے آسمان پر گئے, ذرا آپ ٹچ نہیں کر پاؤ گے. ہمارے نبی نے پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, بلکہ قدرت جہاں پر بیٹھی ہے, رب ذوالجلال جہاں پر رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہے, ہمارے نبی وہاں تک گئے. تم نے دیکھا خدا کو؟ نہیں دیکھا. اے امریکہ تم نے لارڈ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اے آج کے اسرائیل کے ظالموں, تم نے دیکھا تمہیں اپنے لارڈ کو یا جیزس کو؟ نہیں دیکھا. ہمارے نبی نے سب کو دیکھا. ہمارے نبی جنت اور جہنم کی سیر کر کے آئے. تم قیامت کی صبح تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی کے زمانے کے اندر جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں اس کا تم مقابلہ کر سکو. بناؤ, تم کیا بنانا چاہتے ہو. آج جدید سائنس کا ٹائم, لیزر سائنس کا بھی زمانہ آئے گا. یہ تو جدید سائنس ہے, لیزر سائنس, یعنی آپ 1 سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کریں گے جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا. لیزر سائنس ابھی آیا نہیں,
میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ 100 سال بعد اگر کوئی سنے گا اس کلپ کو تو وہ کہے گا کہ بھئی مولانا صحیح بتائے. جدید سائنس کا زمانہ، اس کے بعد لیزر سائنس کا زمانہ آئے. لیزر سائنس کے بعد دنیا ختم ہو جائے. لیزر سائنس کا زمانہ دجال کا زمانہ ہوگا. دجال اسی لیزر سائنس کا استعمال کرے گا اور اسی لیزر سائنس کے ذریعے سے وہ چند سیکنڈوں میں جہاں جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا. کہتے ہیں نا اس کی ایک قدم مشرق میں دوسری مغرب میں، وہ لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام لیزر سائنس کو استعمال کر چکے ہیں. جدید سائنس کے غلاموں، لیزر سائنس تمہارے ابا بھی نہیں دیکھے ہوں گے. ہمارے نبی براق پر بیٹھ کر گئے تھے. اصل تو یہ فضل الہی تھا، لیکن میڈیکل کی زبان میں وہ لیزر سائنس تھا جو ہمارے نبی استعمال کر کے گئے. اسی کو تم لیزر سائنس کا نام دو گے جو ہمارے نبی براق پہ بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں میل دور آپ سفر طے کر کے گئے. چند سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا، جنت و جہنم، ساتوں آسمان، عرش معلی، سدرۃ المنتہا، ہر جگہ گھوم کر کے آ گئے. وہ وہی لیزر سائنس کا استعمال ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے فضل و کرم سے. اسی لیے میں کہتا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ آپ مت اترائیے، دنیا کے اندر میں بھی بہت فائدے. 2 بڑا گھٹنا ہوا ابھی، ایک کلکتہ میں ہوا، ایک بنگلور میں ہوا. کلکتہ میں اس ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ہے. میں آج ہی ان کا مرڈر کیس ریسرچ کر رہا تھا، میں سن رہا تھا ان کا پوری وہ سٹوری میرے پاس آئی ہے. اس سٹوری ڈاکٹر اہانا اچھی ڈاکٹر تھی، محنت کر رہی تھی بیچاری. جو مارنے والا ریپسٹ ہے سنجے رائے ہے. پتا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ یہ واقعہ سامنے نہیں آتا اگر 2 باتوں پر عمل ہو جاتا تو. ہمارے قرآن یا ہمارے نبی کی 2 باتوں پر اگر عمل کر لی جاتی تو یہ اتنا بڑا گھٹنا نہیں ہوتا، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. بولا کیسے مولانا، کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ پٹنہ کا معاملہ، یہ کلکتہ کا جو حادثہ ہوا پتا ہے؟ RG کالج بہت فیمس ہے کلکتہ کے اندر، بہت بڑا میڈیکل کالج ہے. تو وہاں پر وہ ٹرینی ڈاکٹر تھی، سینئر بھی تھی جونیئر بھی تھی. وہ کچھ لوگ اس سے سینئر تھے اور کچھ لوگ اس کی جونیئر تھے. 36 گھنٹے کی ڈیوٹی پر آئی. آنے کے بعد روزمرہ کی طرح انہوں نے اپنا کام شروع کیا. ایک ظالم جو وہیں پر سیکیورٹی کا کام کرتا، یعنی جو رکھوالا، اس کو رکھوالا 12,000 کی سیلری پر سنجے رائے کو رکھا گیا. اس کے اندر بہت بری عادت کیا تھی؟ اب سے پہلے اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر آ چکا تھا. وہ اپنی بیوی پر ظلم کیا، ایک بیوی کو مار کر بھگا دیا، دوسری بیوی کو بھی مارا، اس کو بھی بھگا دیا. کچھ پولیٹیکل کنیکشن تھے. سیاست کا ناجائز استعمال آج کل ہو رہا ہے، صحیح استعمال نہیں ہو رہا. سیاست کا صحیح استعمال ہو تو یہ ہمارا بھارت سورگ بن جائے. ناجائز استعمال ہوتا. وہ کئی مرتبہ بچ کے آ گیا. اس کے ایک دوست کی بھائی کی ایڈمیشن وہاں پر ہو جاتی ہے. اس کا ایک دوست کا بھائی ایڈمٹ ہوتا ہے. وہ اپنے ایک دم اس پہ پوسٹ کی اس کو فری میں کرا دیتا ہے. چلو بھائی ہو گیا. 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے. وہ جب اپنے دوست کے بھائی کے پاس جاتا تو ڈاکٹر اہانا آتی تو اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا. اس کے بعد اس نے کیا ایک روز اس نے خوب شراب پی اپنے دوست کے ساتھ. شراب پی کر اس دن اس نے کوشش کی کہ مجھے کوئی عورت مل جائے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. اس دن اس کو موقع نہیں ملا. دوسرے دن اپنے دوست کے ساتھ 5 بوتل شراب، بنگال کے اندر شراب ہر گلی کے اندر آپ کو مل جائے گی، ہر گلی کے اندر 5 بوتل شراب لا کر پیتا ہے وہیں ہاسپٹل میں. اور پھر وہ غلط فلمیں دیکھتا ہے اپنے موبائل میں، غلط فلمیں دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے دوست کے بھائی کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اہانا آئی 10-11 بجے رات کو اس کو چیک اپ کرنے کے لیے. اس کے بعد اس نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ میں آرام کرنے کے لیے سیمینار ہال میں جا رہی ہوں. وہ اکیلی اس ہال میں چلی گئی آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے. اکیلی تنے تنہا رات کو 12-1 بجے چلی جاتی ہے وہ وہاں پہ. یہ آدمی اس کو پتا چلتا ہے یہ جا رہی ہے کہیں پر اکیلے سونے کے لیے. اس کو ہر گلی اور ہر وارڈ کا پتا تھا. شراب کی حالت میں تھا، نشے میں دھت تھا. یہ گیا ڈھونڈنے کے لیے، ایک کمرے میں ڈھونڈتا نہیں ہے، دوسرے میں، تیسرے میں نہیں ہے. بالآخر وہ ان کو نظر آ جاتی ہے وہ ڈاکٹر. وہ جانے کے بعد کنڈی لگا کے اس کو جگاتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تنے تنہا. آپ کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر بھی تقریباً اچھی نوجوان طاقتور تھی اور یہ بھی
تو اکیلے کیسے قبضہ کر لیا؟ یہ باکسر بھی تھا، یہ باکسر بھی تھا۔ بہرکیف مرد کی طاقت عورت کے بالمقابل میں زیادہ ہوتی، تو نشے کی حالت میں بھوت سوار تھا اس کے اوپر، اس کو تھپڑ مارا، آنکھ میں چشمہ تھا، اس چشمہ کا سیسا آنکھ میں گھس گیا، وہ لیڈی ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی، اس کے ساتھ میں بلاತ್کار کیا، اس کی عزت لوٹی۔ ایک بار نہیں بلکہ ان کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کم سے کم 3 سے 4 بار اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اور بیچ میں ایک بار ہونے کے بعد اس ڈاکٹر کو جب ہوش آتا ہے، جب وہ عقل میں آتی ہے تو اس کو پھر زور سے تھپڑ مار کر بلکہ گھونسا مارتا ہے، اس کا گلا ٹیڑھا توڑ دیتا ہے، اس کے ہاتھ توڑ دیتا ہے، اس کے کمر میں نشان اور زخم دیتا ہے۔ وہ عورت مر جاتی، مرنے کے بعد بھی شاید اس کے ساتھ ایک آدھ بار انہوں نے غلط کام کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ مر گئی ہے تو اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کم بخت اگر آسانی سے تو مان جاتی تو تمہاری یہ حرکت تمہاری موت نہیں ہوتی۔ وہ شراب کی حالت میں وہاں سے نکلتا ہے اور فوراً آ کر اپنے کیبن میں سو جاتا ہے۔ بہرکیف پھر صبح ہو کر کے وہاں لوگ پہنچتے ہیں، دیکھتے اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ وغیرہ ہوتا۔ ہم نے کہا کہ اگر دو جو بڑی وجہ ہے ہماری شریعت میں، اگر ان دونوں باتوں پر وہاں عمل ہو جاتا تو کبھی بھی یہ سنجے رائے یہ قاتل نہ بنتا، ریپسٹ بھی نہ بنتا، اور ڈاکٹر اہانا کی موت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کون سی چیز ہے؟ ہم نے کہا ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مجھے نبی کی نبوت کو، ان کی سچائی کو، ان کی صداقت کو، ان کی عدالت کو سامنے میں پیش کرنا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے نبی کی ایک ایک بات آپ کی کتابوں کے اندر پڑھیے، جس کے اندر کہا گیا وَإِدَاهَمْ پُرُشِ مَحَانِمَا دِتْيَ وَرُونَ تَپَسَّ پرستات ینیایا احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرمبہم سوریہ واجانی ایسی روشنی لے کر آئے گا محمد کہ اس کی روشنی میں انسان سکون کی زندگی گزار سکتا۔ اور کیسی روشنی؟ ہم نے کہا یہ روشنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینا تو گناہ ہے ہی، لیکن شراب پینے کے بعد جو برے کام کر سکتا ہے، جو انسان نارمل حالت میں نہیں کرتا، لیکن شراب پینے کے بعد he can easily follow that work، وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ اگر وہ شراب نہیں پیتا، اس کی عقل نہیں ماری جاتی، حیوانیت غالب نہیں آتی، وہ بیٹھتا اس لڑکی کو زیادہ سے زیادہ چھیڑ سکتا تھا، اس کی یہ عادت تھی، یہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ لیکن جب نشے کی حالت میں آیا تو شیطان نے کہا چلو اکیلی سو رہی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کیا جاتا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، تو وہ سنجے رائے وہ قاتل اور ریپسٹ نہ بنتا۔ ایک ٹرینی اور خوبصورت، اس ہندوستان کو ایک خوبصورت ڈاکٹر عورت کی شکل کے اندر میں جو ملنے والا تھا وہ نہیں ملتا، وہ باقی رہتی۔ ہمارے دیش ترقی کرنے سے ایک قدم پیچھے رک گیا، وہ میڈیکل کالج۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد جاتا ہے، وہ عورت اکیلی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت کو اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر عورت نکلے ضرورت پہ اکیلی نہیں نکلنا چاہیے۔ میری مائیں بہنیں آپ تک آواز پہنچ رہی ہو تو آپ میری باتوں کو، عبداللہ سالم کی زبان ضرور ہے، نبی کی حدیث میری زبان سے نکلتی، میری عمر پہ مت جائیے گا، میری ہائٹ پہ مت جائیے گا، میری زبان سے جو الفاظ ہیں ان کی ہائٹ اور ان کی فضیلت پہ جائیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ان المرأة عورة، عورت پردے کی چیز ہے، اذا خرجت، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان پیچھا کرتا ہے۔ پہلی غلطی اس عورت کی یہ تھی کہ وہ اکیلی آئی،
اور پھر اکیلی سونے کے لیے گئی. اگر آپ کو گھر سے باہر جانا ہو تو آپ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے لیں, آپ کسی بہن کو ساتھ لے لیں, آپ اپنے بھائی کو ساتھ لے لیں, یا آپ کا شوہر ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں آپ کے لیے باہر جانے کے لیے. لیکن اکیلے مت جائیے, تنہا مت جائیے. اپنی بالوں کو کھول کر, اپنی چہروں پر بیوٹی ornament سجا کر, لپسٹک اور جناب پاؤڈر لگا کر آپ باہر جاتے ہیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے آپ کے اوپر, شیطان پیچھا کرتا. اسی لیے قرآن میں 7 آیتیں ایسی ہے جس کے اندر عورت کے بارے میں کہا ہے کہ عورت پردے میں رہے, عورت گھر میں رہے, عورت اپنی بات کے اندر لچک پیدا نہ کرے. کسی اجنبی سے باہر بات کرے تو لچک نہیں ہونی چاہیے عورت کی آواز میں. اسی لیے یہ جتنے بھی کمپنی والے ان سب نے عورتوں کو آگے کر دیا تاکہ کوئی غصے میں بولے گا تو عورت ہیلو ہاؤ آر یو کرے گی تو دل نرم ہو جائے گا. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, اللہ نے مرد کے لیے نہیں کہا ہے کہ باتوں میں نرمی پیدا کرو, نرمی پیدا مت کرو. عورت کے لیے اس لیے کہا ہے چونکہ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں کشش رکھی, ان کے سر سے پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی چیز ان کو بنایا. ہم نے کہا کہ ان 2 باتوں پر عمل ہوتا, عورت پردے میں ہوتی, وہ ڈاکٹر رہانا اگر پردے میں ہوتی, اس کا سر ڈھکا ہوا ہوتا, برقعے کے اندر ملبوس ہوتی تو اس کی خوبصورتی یا اس کی آنکھیں یا اس کی جو بھی بیوٹی ornament دیکھ کر وہ ظالم شرابی حملہ آور ہوا وہ نہیں دیکھتا تو ہو سکتا اس کے پیچھے نہ پڑتا. تاریخ گواہ ہے جو برقعے میں ملبوس جو عورت ہوتی, گاؤں کا سماج کا گنڈا اور لفنگا لچا بھی اس کا سمان کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ عورت بڑی عزت دار ہے. دیکھو اپنی خوبصورتی کو اور اپنے آپ کو, اپنی عزت کو چھپا کر چل رہی ہے. اس لیے ہم نے اس چیئرمین صاحب سے کہا, ہم نے کہا کہ اگر ان دونوں باتوں پر عمل ہو جاتا تو کلکتہ کا حادثہ اور وہ مرڈر کیس لوگوں کے سامنے میں نہ آتا. ہم نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی محمد رسول اللہ کی جیونی سے آج کے زمانے میں کیا فائدہ؟ ارے پڑھ کر تو دیکھو, اس کو امپلیمنٹ تو کر کے دیکھو, کیا فائدہ. میرے بھائیوں, چونکہ وقت بھی بہت ہو رہا ہے, میری بات تو چونکہ بس ہو جاتی ہے تو سب شروع ہی ہو جاتی. بس ایک اور جو واقعہ ہے مختصر 2 3 4 منٹ 5 منٹ میں اپنی بات بتاؤں. بنگلور کا معاملہ لے لیجیے. ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے کہ عورت کی شادی ہو جائے تو اس کا سرکار, اس کا بادشاہ, اس کا شریک حیات کون؟ اس کا مرد ہے یہ. لیکن نہیں, بنگلور کے اندر جو معاملہ ہوا وہ عورت تھی, لکشمی نام کی وہ تھی وہاں کی, نیپال کی. اس کا شوہر زندہ ہے, بیٹی بھی, لیکن وہ کہیں نوکری کرتی تھی وہ لڑکی. اس کے شوہر کو شک ہوا کہ کسی اور سے بات چیت کرتی ہے, افیئر وغیرہ ہے, تعلقات ہے, ناجائز سمبند ہے. تو اس نے کہا کہ تم یا تو ہمارے ساتھ رہو یا کسی اور سے باتیں مت کرو. وہ عورت زیادہ ماڈرنائز, ہم کھل کر جینا چاہتے, اکیلے جینا چاہتے, چبا جائیں گے دنیا کے لوگ. سماج کی بہو بیٹیوں سے کہیے جن کے دماغ میں بھوت سوار ہو جاتا ہے, کوئی بوائے فرینڈ ملا کیا, گاڑی والا, 4 چکا والا, 4 ویلر والا, ایک دم اس کے پیچھے پڑ جاتے. کالج میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ایک دم بالکل سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں, ماں باپ کو بھول بیٹھتے ہیں, شادی کر لیتے اور زیادہ ماڈرن بن جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہر ایک دھرم کی دوسرے دھرم سے شادی کر سکتے ہیں, ہماری زندگی مائی چوائس. تمہاری چوائس. تم کو ماں نے جو 6-9 مہینے تک پیٹ میں پالا اور 2 سال تک تمہاری پرورش کی, تمہاری پیشاب پاخانہ جو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے رہے, اس کی کوئی چوائس ہی نہیں. بہت ضروری ہے سماج کی بچیوں کی تربیت اور ان کو یاد دلانا ان کے بچپن میں. بہرکیف انہوں نے کہا الگ ہو گئے, الگ رہنے لگی. اس کا کوئی دوست بنا, وہ پاگل ہو گیا اس کے پیچھے. انہوں نے کہا کہ یو آر مائی لائف, تم ہی ہمارا سب کچھ ہو. اس کو بھی شک ہو گیا کہ یہ کسی اور سے بات کرتی. وہ اس روز گھر میں جا کر اس کو کہتا ہے کہ میڈم مجھ سے شادی کرو. کہا کہ شادی نہیں کروں گی. اس لڑکی نے شاید ہاتھ اٹھا دیا, اس آدمی نے پٹک کر گلا دبا دیا, مار کر وہیں چھوڑ کر گیا. چاقو لے کے آیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے 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 60 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈال دیا. کتنی بڑی غلطی. شوہر سے نہیں, الرجال قوامون علی النساء. قرآن کا کوئی فرمان مسئلہ نہیں ہے, مصلحت ہے, رکاوٹ نہیں ہے کہ نہیں کوئی ایسا رکاوٹ والا مسئلہ پیدا ہو گیا, مصلحت ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں اور دنیا کے تمام انسانوں سے کہتا ہوں, ہمارے پاس جو قرآن ہے, ہمارے پاس جو نبی کی شریعت ہے, اس سے بہتر خوبصورت نظام سسٹم دنیا کے اندر کہیں نہیں. اور یہ جو وقف کی پراپرٹی کا جو مسئلہ ہے,
یہ ہماری عبادت سے ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کی اس آیت سے ہماری وقف ہے. اسی لیے خدا کے واسطے پی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ کی میں جانتا ہوں نیت میں فطور ہے. آپ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دیش کے سمویدھان کا سینہ مت چاک کیجیے، ورنہ ایشور آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ایشور کے پاس جانا ہے. یونا پتا جنیتا یودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا یودیوا نام نام دائک ایوتم سم پرشنم بھونا ینت ینیا. اور اس دیش کے مسلمانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے بھارت کے جتنے بھی مسلمان ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ماسٹر ہیں، علماء ہیں، سب سے کہوں گا، دانشور ہیں، گاؤں سماج کے سادھارن لوگ ہیں، اپنے اندر دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اس قوم کو متحد رکھ. اتحاد اس قوم کے اندر ہونا چاہیے. ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے. کوئی کسی کی پبلسٹی ہوتی ہے تو چینل پہ جا کر بول دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو جمع ہونے والے وہ پاگل دیوانہ ہے. قوم کو بانٹنے کا کام مت کیجیے. خدا کے واسطے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیے. آپ کے پاس دنیا کی کیا، پورے برہمانڈ کی سب سے بہترین سسٹم اور نظام قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے. اس سے بہتر سسٹم قیامت تک آج تک نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہونے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی انتم مہرشی تھے. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. آخری نبی تھے. جو پیغام ہے سلسلہ نبوت کو ایک دم بالکل مہر لگا دیا گیا ہے. اب کوئی دوسرا نبی اور رسول کوئی شریعت نہیں آنے والی. ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی اس پر عمل کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کول مول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو دو ٹوک لفظوں میں بولو، یو آر ظالم، تم ظالم ہو. بھلے ہی دنیا کی کتنی باطل طاقتیں مٹانے پہ تلی ہو. غزہ پٹی پر 7 اکتوبر سن 2024 کو 1 سال کا زمانہ ہوگا. غزہ پٹی پر 65,000 ٹن بارود گرایا جا چکا ہے RDX، لیکن غزہ پٹی تباہ نہیں ہوا. صرف 5,000 نوجوان وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کو نہیں معلوم آئرن ڈوم وہ سسٹم ہے جو اسرائیل کے علاوہ دنیا کی کسی ملک کے پاس نہیں ہے. لیکن ان حماس کے 5,000 نوجوانوں میں سے آج تک یہ اسرائیل کے لوگ پریشان ہیں ان 5,000 نوجوانوں سے کہ آخر کیا کھا کر پیدا ہوئے، یہ کیا کھا کر میدان میں آتے. نہ مرتے ہیں اور نہ ہتھیار ڈالتے. آپ کو میں بتا دوں ان کے سینے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ صحابہ 313 تھے لیکن 1,000 پر بھاری تھے. جب میدان احد میں 1,000 تھے تو 3,000 پر بھاری تھے. تو آج اگر صحابہ کو دیکھنا ہے، اس جیسا نوجوان دیکھنا ہے، تو غزہ پٹی کے حماس کے نوجوانوں کو دیکھو، کیونکہ صرف 5,000 ہے. ادھر کلاشن توپ ہے، ادھر آئرن ڈوم ہے. ان 5,000 نوجوانوں میں 3,000 نوجوان وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن کریم ہے، وہ حافظ قرآن ہے. ان کی مدد اللہ کرتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ بھئی شریعت کو، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ. انشاءاللہ دنیا کی کسی لال بجکر سے یا دنیا کی کسی پی ایم سے، سی ایم سے، ظالم سے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیرت پر مجھے بہت بات کرنے کا وہ شوق تھا، لیکن کیا کیجئے گا، باتیں اتنی ساری آ جاتی ہے ذہن میں، کس کو رکھوں نہ رکھوں سمجھ میں نہیں آتی. بہر کیف کوشش کرتا ہوں کہ بھئی کچھ باتیں سمجھا سکوں قرآن و حدیث کے تعلق سے. آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.